अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम फ़ौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि एक हमागीर और मरबूत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम है। इस मुहिम का मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल के गठजोड़ को तोड़ना है। एक सियासी माफिया इसके खिलाफ खड़ा हो गया है और उसे मुतनाज़ बना रहा है। एक मजबूत लॉबी है जो चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान का मकसद हासिल न हो सके। हमारा अदालती और कानूनी निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाएगा तो मुल्क में इंतशार मज़ीद फैलेगा और फस्तायत बढ़ेगी। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की रोकथाम की ज़रूरत है। इसमें गैर कानूनी मईशत छुपी है जो दहशत गर्दी को फैला रही है। बन्नू अमन मार्च में मुसल्लह लोग शामिल हुए जिन्होंने जाए वक़ुआ पर फायरिंग की, दीवार को गिराया और राशन डिपो को लूटा। रियासत के खिलाफ नारेबाजी की, पथराव किया गया। फ़ौज ने SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त रिस्पांस दिया। इंतशार पसंदों की जानिब से बन्नू वाक़े के बाद डिजिटल दहशतगर्दी की गई। दूसरे ममालिक के बच्चों की तस्वीर लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, फ़ौज की नहीं। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 32,000 मदारिस हैं, 16,000 रजिस्टर्ड मदारिस हैं, बाकी 16,000 का पता ही नहीं कि उन्हें कौन चला रहा है और कौन पढ़ रहा है। किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। जिसको न रोका गया तो ये कौमी सलामती के लिए तबाहकुन होगा। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द दोनों एक ही काम करते हैं। इन दोनों का टारगेट फ़ौज है। बताया जाए कि डिजिटल दहशतगर्दी और फेक न्यूज़ फैलाने वालों को जेल हुई, क्या उनकी जायदादें ज़ब्त हुई, बल्कि उन्हें हीरो बनाकर पेश किया गया। खारजी दहशतगर्दों का एक टोला अफ़गानिस्तान और दूसरा भारत में बैठा हुआ है और उनका मकसद पाक फ़ौज को कमज़ोर करना है। उनका मज़ीद कहना था कि दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए पाक फ़ौज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ मिलकर रोज़ाना यौमिया 112 ऑपरेशंस कर रही है। लाखों की तादाद में गैर कानूनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं। इन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेनामी जायदादें और बेनामी अकाउंट्स हैं जिनको अगर बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द इस्तेमाल करेंगे। अफगान बॉर्डर को गैर कानूनी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए रोज़ाना तेल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अरबों रुपए कमाने वाला माफिया डॉलर बाहर ले जाता है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर बिला वजह इब्हाम पैदा किया गया। उनका मज़ीद कहना था कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि बेनामी प्रॉपर्टीज़, बेनामी अकाउंट्स क्या हैं, ये उस गैर कानूनी स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है। अगर आप इसको बर्दाश्त करेंगे तो इसके अंदर दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। तंबाकू, मनशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही है। उनका मज़ीद कहना था कि रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मुहिम का मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल के गठजोड़ को तोड़ना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि
تیل کی اسمگلنگ سے کروڑوں روپے بنائے جاتے ہیں، 50 سے 60% غیر قانونی سگریٹ بکتے ہیں، اربوں روپے کی اس میں مافیاز ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ غیر قانونی اسپیکٹرم کو کم نہیں کریں گے تو پھر معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ اس میں ذاتی مفادات ہیں جو اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے اور وہ بہت سارا پیسہ بنا رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد انتشاری ٹولے نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں، گولی مار دیتے، یہ بیانیہ چلایا جاتا۔ فوج کا نظام بہت واضح ہے، فوجی تنصیبات پر اگر بلوا کیا جاتا ہے، پہلے بات چیت کے بعد روکا جاتا ہے، پھر ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھی جی DGISPR کی پریس کانفرنس، اور اب میں آپ کے سامنے تحریک انصاف کا اس پر موقف سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ کل اس DGISPR کی پریس کانفرنس کے جواب میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس سیاسی حکومت کی ناکامی ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ DGISPR کی پریس بریفنگ سیاسی حکومت کی ناکامی ہے۔ انہوں نے بطور وزیر خزانہ میڈیا سے گفتگو کی۔ اسلام آباد میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب خان نے کہا کہ پولیس کی آج کی ریڈ ہمارے ممبران اسمبلی کے بیان حلفی ہتھیانے کا بہانہ تھا۔ ہماری ایجنسیز سے برداشت نہیں ہو رہا کہ PTI کو مخصوص نشستیں کیوں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کہتے ہیں قانون کی پاسداری سے ملک ترقی کرتا ہے۔ PTI حکومت ختم ہوئی، اس وقت معیشت کی گروتھ 6% تھی۔ PDM حکومت میں معیشت کی گروتھ منفی میں چلی گئی۔ عمر ایوب خان نے کہا کہ ہمارے ممبران اسمبلی پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیسز چل رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو کامیاب کروایا۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کے دور میں پنجاب میں گندم امپورٹ کی گئی، گندم کا سیزن آنے پر ہمارے کسانوں سے گندم خریدی نہیں گئی۔ انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی کی بھی گندم ایشو پر لڑائی ہوئی، جبکہ اب بھی سگریٹ، ڈیزل اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل نے سوال اٹھایا کہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے بارڈرز پر اسمگلنگ کون کروا رہا ہے؟ کیا بارڈر پر پٹواری ہیں جو اسمگلنگ کروا رہے ہیں؟ اس کے لیے تو ہمارے پاس وسائل ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ DGISPR کو بتانا چاہتا ہوں، آرٹیکل 7 کے تحت ریاست کا احترام کریں۔ تمام ادارے بشمول فوج آرٹیکل 7 کے تحت ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں۔ DGISPR کی پریس کانفرنس سیاسی حکومت کی ناکامی ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ DGISPR نے عراق، لیبیا اور شام کی مثالیں دیں کہ وہاں حالات خراب ہیں۔ DGISPR نے بطور فوج ترجمان کے نہیں بلکہ فائنانس منسٹر کے طور پر پریس کانفرنس کی۔ وہ پریس کانفرنس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھ لیتے، جس کے لیے ایان علی منی لانڈرنگ کرتی تھی، اور اس میں نام آصف زرداری کا آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے سمدی صابر مٹھو کی اربوں کی پراپرٹی کہاں سے آ گئی؟ منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پر ہے، یہ کون لوگ کر رہے ہیں، انہیں سامنے لایا جائے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ مراد سعید چھپا ہوا ہے کیونکہ اس نے دہشت گردی کرنے والوں کی نشاندہی کی تھی۔ جو لوگ کمیونٹی کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، DG کہتے ہیں کہ حکومت نے امپورٹس روکی تو اسمگلنگ میں اضافہ ہوا، اسمگلنگ کے تحت مہنگی گاڑیاں اور دیگر چیزیں لائی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیکٹا 2008 میں بنا تھا، جس پر مختلف رپورٹ آتی رہی، جبکہ PTI حکومت کے دور میں دہشت گردی کم ہوئی۔ ہائیبرڈ نظام اس ملک میں مزید نہیں چل سکتا۔ وزیر اعلیٰ علی امین کہتے ہیں جو ریاست کا لبادہ اوڑھ کر چھپتے ہیں ان کو کھل کر سامنے آنا چاہیے۔
آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس پر نظر ثانی درخواست پر فوری سماعت سے گریز ناانصافی ہوگی، ایسا کہنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ واضح رہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے خلاف حکومت نے یعنی نون لیگ نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی، جس کی سماعت کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے چین نظر آتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ 16 جولائی کو یہ اپیل فائل کی گئی اور 18 جولائی کو قاضی صاحب نے اجلاس بلا لیا، جس میں قاضی صاحب کے علاوہ 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب شامل ہوتے ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کیس کو کس بینچ کے سامنے اور کب لگایا جائے، تو اس کے متعلق قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ فوراً وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جائے، تو اس پر قاضی صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ دیا ہے۔ باقی جو 2 معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے قاضی صاحب سے اختلاف کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے، لوگوں کے آئینی حقوق ہماری چھٹیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ قاضی صاحب آپ یاد رکھیے کہ تحریک انصاف کی 13 جنوری کی اپیل پینڈنگ ہے آپ کے فیصلے کے خلاف، جو آپ نے بلہ چھیننے کا فیصلہ دیا تھا، اور 5.5 مہینوں سے آپ نے اس اپیل کو سماعت کے لیے نہیں لگایا۔ یہاں آپ کو بہت زیادہ آئین اور قانون یاد آ رہے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں قاضی صاحب کہ ججز کے آرام کو آسانی نہیں بلکہ آئین کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر فوری طور پر نظر ثانی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا 70واں اجلاس چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوا، جس کے نکات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 رکنی ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا تھا۔ اجلاس کے نکات کے مطابق ججز نے کہا کہ کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی ابھی جاری نہیں ہوا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بہت سے ججز گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں، ججز نے بیرون ملک بھی جانا ہے۔ ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں پر سے متعلق نظر ثانی درخواستیں تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی منظوری، جبکہ چیف جسٹس نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا اور رائے دی کہ گرمیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے نظر ثانی سننی چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے رائے دی کہ رولز میں عدالتی چھٹیوں کا اختیار موجود ہے اور نئے عدالتی سال کا آغاز اب ستمبر کے دوسرے ہفتے سے ہوگا۔ ایک بار عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیاں منسوخ کرنے کی رولز میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت معاملہ جلدی کا ہو تو نظر ثانی 15 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ 15 دنوں میں نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئی تو کیس ہی غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ نے 15 روز میں نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ کی تو اکثریتی فیصلے میں دیے گئے 15 دنوں کی حد گزر جائے گی اور کیس ہی غیر مؤثر ہو جائے گا۔ میرے 2 ساتھی ججز نے نظر ثانی نہ سننے کی 2 وجوہات بتائیں۔ ساتھی ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے رائے دی تفصیلی فیصلہ ابھی آنا ہے، تفصیلی فیصلہ تو انہی 8 ججز نے ہی تحریر کرنا ہے۔ عدالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا آسان پاکستان اور قانون بے معنی ہو جائے گا۔ یہ تو تھی جی قاضی صاحب کی نظر ثانی کے متعلق رائے، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت یا نون لیگ کو فوری انصاف دیا جائے، باقی کسی کو آئین اور قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی ان کے نزدیک اتنی ضروری نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔